जज्बा सहाबा है। आप देखें यही जज्बे को फलस्तीनियों ने अपने सामने रखा है, यही जज्बे को सामने रखा है। कहा हम मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, हम मैदान से वापस आएंगे तो गाजी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। हर दो सूरत में उन्हें इनाम है। शहादत पा गए तो इनाम अल्लाह ने ये रखा, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो अपनी खबर में जिंदा है। उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो अपनी खबर में जिंदा है। तो ये चीज उन्होंने सामने रखा। अजीज़ान मोहतरम, जब उन पर वार होता है फलस्तीनियों पर, कुर्बान जाए उनकी जुबानों से नारे तकबीर की सदाएं शहीद के हवाले से ये इरशाद फरमाता है कि उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह के रास्ते में चले जा चुके हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। इस बात का तुम शऊर नहीं रख सकते कि उनके रब ने उनको कैसी जिंदगी अता फरमाई है, इस बात का तुम शऊर नहीं रख सकते। तो आप बताएं कि शहीद के लिए अल्लाह ने हयात साबित फरमाई है, मरने के बाद भी अल्लाह ने उनकी जिंदगी को साबित किया है इस आयत मुबारका से कि वो लोग इंतकाल भी कर जाएं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं, वो अपनी खबर में जिंदा हैं। तुम्हें उस बात का शऊर नहीं है। तो अब शहीद का मर्तबा क्या है तो बतलाया गया। कुरान से हम पूछते हैं शहीद का दर्जा क्या है, कौन से दर्जे में शहीद आता है, तो कहा गया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। शहीद का दर्जा जो बतलाया गया है वो तीसरा मकाम है, यानी तीसरे जुमरे में शहीद आ रहा है। तो इससे आला दर्जे अंबिया का एक दर्जा है, सिद्दीकीन का एक दर्जा है, उसके बाद शहीद का दर्जा है। तो अब मैं यहीं से आपको बताऊं कि अल्लाह ने जब एक अदना शहीद की हयात को साबित किया है और कहता है कि शहीद अपनी खबर में जिंदा है, तो उसका शोर नहीं रख सकते। तो तब शहीद जिंदा है तो इमामुल अंबिया भी जिंदा है, नबियों के इमाम भी जिंदा है, नबियों के इमाम भी अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। वो सुनते भी हैं, वो जवाब देते भी हैं, वो लोगों की हाजतों को पूरी फरमाते भी हैं। अल्लाह ने उनको वो इख्तियारात अता फरमाए हैं जो इख्तियारात अल्लाह ने आपको अपनी जाहिरी जिंदगी में अता फरमाए थे, कब्र में भी आप इख्तियार रखते हैं। नबी सुनते हैं, नबी नवाजते हैं, नबी देखते हैं। अजीज़ान मोहतरम, देखना ये जिंदों का काम है, किसी की हाजत को सुनना ये जिंदों का काम है। तो नबी अपनी खब्र मुबारक में जिंदा हैं, इसीलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। ये हम क्यों कहते हैं? हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब शहीद नहीं मर सकता तो इमामुल अंबिया भी अपनी खबर में जिंदा है। अब आपने देखा कि मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं, मौजूदा दौर में किस तरीके से मुसलमान सामना कर रहा है इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का। मोहतरम हाज़िरीन, आज hamaरे सामने सारी कैफियत है, सारे अहवाल हमारे सामने हैं। आप याद रखें, यहूद अज़ल से ये इस्लाम का दुश्मन है। यहूद और नसारा ने बस यही चाहा कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए।
منصب کے ساتھ، اسی ہدف کے ساتھ وہ لوگ ازل سے، یعنی جب سے وہ قوم بنی ہے تب سے لے کر آج تک وہ یہی چاہتی ہیں کہ جیتے جی ان کی زبانوں سے اسلام کے بول بالے چھوڑا دیے جائیں، ان کی زبانوں سے کلمے ہٹا دیے جائیں، ان کے دلوں سے ایمان کی جو کیفیت ہے اس کو ہٹا دی جائے۔ یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کی کوشش ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی موقع کو انہوں نے ضائع جانے نہیں دیا، یعنی مسلمانوں کو جب جب تکلیف دینے کی ناپاک سازشیں کی گئی، یہود اس کے اندر شامل تھا۔ آپ خندق کی تاریخ پڑھیں، خندق میں مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے یہود خود شامل ہو چکے تھے۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم اور تم مل کر ان مسلمانوں کو صفحے ہستی سے ختم کر دیں گے، ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ ہٹا دیں گے۔ یہی ان کا مشن تھا، یہی ان کا ہدف تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جب جب مسلمان، مسلم قوم جب جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے میدان میں جاتے ہیں تو تاریخ ہم کو بتاتی ہے میدان میں جتنے جنگیں ہوئی ہیں ساری کی ساری جنگوں میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے، کامیابی مسلمانوں کو ملی ہے۔ بس اوقات شکست بھی ہوئی ہے، شکست بھی ہوئی ہے، وہ آزمائش کے طور پر شکست ہوئی ہے، وہ آزمائش تھی۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے دیکھا یہود اور نصارہ، یہ قوم، یہ مشرکین، یہ مسلمانوں سے میدانی جنگ نہیں کرتے، میدان میں آ کر نہیں لڑتے ہیں، یہ اپنے خلوں کے اندر محصور رہ کر مسلمانوں کے حوالے سے ناپاک سازشیں کرتے ہیں، یہ قلعوں کے اندر محصور ہو کر ناپاک سازشیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں، وہ تاریخ بھی ان کے سامنے ہے، جب 313 صحابہ میدان میں نکلے تھے، ہزاروں پر فوج پر بھاری ہو چکے تھے، اللہ نے 313 کو کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں 72 کا لشکر تھا کربلا کے میدان میں، ہزاروں کی فوج پر بھاری جاتا ہوا نظر آیا، ان کے سامنے یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اسی لیے وہ میدانی جنگ نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو کلمے کا جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی مسلمانوں کو دیر کر ہی نہیں سکتا۔ جب مسلمان میدان میں آ جائیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جب جب مسلمانوں پر فلسطین میں تشدد ہوا، کہاں کیا میدانی جنگ ہوئی ہے؟ نہیں، میدانی جنگ نہیں ہوئی، وہ ناپاک سازشیں کر کر مختلف علاقوں میں جا کر بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کی ماں سے بچوں کو چھین رہے ہیں اور زمین پر پٹک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ماحول بھی ہم نے دیکھا، لیکن وہ لوگ میدانی جنگ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے، ہم ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، ان فلسطینیوں کے جذبے پر لاکھوں سلام۔ وہ فلسطینی بچہ بھی ہو تو فوجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے، سینہ تان کر کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ فوج سے لڑوں گا۔ ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو یہی درس دیا تھا، وہ سینہ تان کر کہتے ہیں میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، اگر مر جاؤں گا شہید کا مرتبہ پاؤں گا، اگر واپس آؤں گا غازی بن کر زندگی گزاروں گا، غازی بن کر زندگی گزاروں گا۔ ان کی ماؤں نے یہی کہتے ہوئے دودھ پلایا ہے، بیٹے جب تک تم جینا ناموس رسالت پر پہرا دینا، دین کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر مر مٹ جانا، لیکن دین سے منہ نہیں پھیرنا۔ یہی ان کی ماؤں نے یہی سکھایا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کا بچہ بچہ سینہ تان کر کھڑا، فوجوں کے سامنے خوف کچھ نہیں ہے، گھبراہٹ کچھ نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھا آپ نے
کہ فوجیوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، بندوقیں ان کے ہاتھ میں ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں، فلسطینیوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، بس ایک اینٹ کا ڈنڈا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں تو وار کرے گا تو مجھ میں بھی ہمت ہے، میں بھی وار کروں گا، میں بھی وار کر کر بتاؤں گا، میں ایسے ہی شہید نہیں ہوں گا بلکہ تجھے بھی میں ماروں گا۔ یہ جذبہ وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسرائیل جہور یہ ناپاک سازشیں کرتے ہوئے کیا کچھ حالتیں انہوں نے نہیں کی ہے، کیا کچھ بمباری انہوں نے فلسطین پر نہیں کی ہے؟ یہ تو حد ہو چکی ہے۔ مسجد اقصی میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو دھکے دے کر باہر کر دیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کی زبانوں پر کیا ہے؟ فلسطینیوں کی زبانوں پر کیا تھا اس وقت؟ وہ جب مار رہے تھے، وہ جب پیٹ رہے تھے، ان کی زبانوں پر یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیئیں گے رسول کے نام پر، شہید بھی ہوں گے رسول اللہ کے نام پر۔ یہی نعرہ ان کے ساتھ تھا۔ عزیزان محترم، ہم نے فلسطینیوں کے جذبوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کی ماؤں نے انہیں صحابہ کے جذبوں کو بتایا ہے، صحابہ کی قربانیوں کو سنایا ہے۔ اسی وجہ سے فلسطینی نوجوان سینہ تان کر کھڑے ہیں، سینہ تان کر کھڑے ہیں، ڈر نہیں رہے، خوف نہیں کھا رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ مسلم قوم کی حفاظت ماضی میں بھی کیا تھا، مستقبل میں بھی کرے گا۔ عزیزان محترم، ان کے سامنے یہ کہانی بھی تھی، یہ کہانی بھی موجود ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رومیوں کے قلعے کے پاس آ گئے تو رومی قلعہ بند ہو چکے تھے، وہ قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر وار کر رہے تھے، وہ مسلمان باہر ہیں، قلعے کے باہر مسلمان ہیں اور وہ قلعے کے اندر رہ کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے، تیر برسا رہے تھے۔ اتنے میں ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اوپر دیوار کے اوپر جاتے ہیں اور ایک تیر چلاتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں، پھر تیر چلاتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا، اے میرے ساتھیوں، ایسا کرو کہ ایک جھولا بنایا جائے، اس کے اوپر مجھے بٹھا دو اور مجھے ایک آسمان کی طرف اچھا دو، دیوار کی جانب اچھال دو، میں دیوار چڑھ جاؤں گا، میں دیوار پر کھڑے رہ کر ان پر تیروں کی برسات کروں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا، آپ اکیلے تنے تنہا دیوار پر چڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے، رومی تمہارے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ آپ اکیلے ہیں، ہم بھی ساتھ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اکیلا ضرور ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے فتح ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھیوں نے جھولے میں رکھا، پھر اس کے بعد اوپر کی جانب اچھالتے ہیں تو وہ دیوار پر چڑھتے چڑھتے ان کے پیر پر شدید زخم آ جاتا، شدید زخم آ گیا، لیکن زخم کو پالائے طاق رکھتے ہیں، کہتے ہیں ادھر نہیں سوچنا، میں اگر زخم کو دیکھوں گا تو فتح نہیں ملے گی۔ آپ نے کہا زخم رہنے دیں، زخم ہوا، اوپر چڑھے، دیوار بہت اونچی تھی، قلعے کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، آپ دیوار پر چڑھ گئے، دیوار پر چڑھ کر قلعے کے اندر آپ نے چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی چھلانگ لگائے آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن جذبے سے آپ نہیں ہارے، جذبہ ابھی بھی اندر موجود ہے، ابھی بھی آپ کے رگوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کی طاقتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ اسی ٹوٹے ہوئے پیر سے رومیوں کے قلعے میں جا کر رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ اپنی نیام سے تلوار نکال کر رومیوں کے گلوں کو ختم کرتے ہوئے ادھر سے رومیوں کو قتل کر رہے ہیں، ایسے قتل کر رہے ہیں
کہ کوئی انسان گاجر ہولی کو کٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے آپ وار کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ قلعے کے دروازے کے پاس سارے فوجیوں کو آپ نے قتل کیا اور قلعے کے دروازے کو آپ نے کھولا۔ جیسے ہی کھولا صحابہ کی جماعت اندر داخل ہوتی ہے اور سارے قلعے کے رومیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور میں یہ وہ باتیں آپ فلسطینیوں نے صحابہ کے جذبوں کو اپنے سامنے رکھا اور ان کی ماؤں نے اسی لیے دودھ پلایا تھا کہ بیٹے جب تک جینا ناموس رسالت پر پہراتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے جینا، دین کے لیے مر مٹ جانا۔ کل ایک شہید کی ماں کا ویڈیو وائرل ہوا، وہ کہتی ہیں عربی زبان میں کہ میرا بیٹا آج فلسطین میں شہید ہو چکا ہے، لیکن میں روؤں گی نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، وہ داستانیں ہمیں بھولی نہیں جاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ ظالم فوجیں ان کو ایسے قتل کر رہے ہیں بچوں کو کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، پہچان نہیں سک رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے۔ اس طریقے سے ان ظالموں نے یہ حال کر دیا ہے بچوں کا۔ عزیزان محترم، آج ہمیں ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا اتحاد یہ مسلم ممالک کے حکمران ہیں، ان لوگوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے، ان کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ وہ ایک جٹ ہو جائیں اور یہ کہیں ہم مسلمانوں پر ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس بات سے حیرت ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے قوم میں کوئی شخص پر ظلم ہوتا ہے تو ساری قوم ایک جٹ ہو جاتی ہے اور نعرہ لگاتی ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے، اسے کس نے قتل کیا ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ الکفر ملت واحدہ ہو سکتی ہے تو المسلم ملت واحدہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسلمان ایک جٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے ایک ہونے کی، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ان فلسطینیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی دعا کے لیے یہاں پر لیکن دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ جہاں پر بھی جائیں ہاتھ اٹھائیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ بس ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ ماضی میں بھی اللہ کی مدد تھی، مستقبل میں بھی ضرور اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ ہمارا بیت المقدس وہ مسجد ہے، وہ مسجد اقصی جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، 50,000 کا نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرتے ہیں، 25,000 نمازوں کا ثواب ادا کیا جائے۔ وہ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں فرمائے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں